मैं हमेशा देर कर देता हूँ, चाहे अपने आप को संवारने में, घर संवारने में या मुल्क संवारने में। आदिल 14 अगस्त में आज़ाद होने वाले सियासतदान दोहरे मेयार के हैं। ये दोहरा मेयार बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है, असल में तो मुनाफिक बोलते हैं। इमरान खान चल रहा था, जिस शहर में जाता था लोग कहते थे ये बदलेगा हालात हमारे। आदिल 2 औरतें क्या आई उसकी ज़िंदगी में, उसके तो अपने हालात ही बदल गए। मरियम भी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी हाथ पाँव मार ले, मिलेगा कुछ नहीं। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, सर आप जिस ओहदे पे फाइज हैं, इस सीट पर जो भी आता है वो बदल जाता है। मेरा नाम क्यों गंदा किया जा रहा है? मैंने आपको जगह दी, आप मेरा नाम इस्तेमाल करते हो, पूरी दुनिया में जाते हो, कोई पूछता है कहाँ से हो, कहते हो पाकिस्तान से। मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे ही गंदा कर रहे हो। करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पोस्टमैन की इस ग्रुप में एक और पोस्ट आई है और सबसे पहले उस पोस्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। पोस्टमैन के इस एक नई वीडियो में एक नया लेटर, और ये वो लेटर नहीं है जो इमरान खान ने हवा में लहराया था, ये वो लेटर नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है, ये मुझे ये लग रहा है ये पाकिस्तान का झंडा है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है। और अब इस लेटर में देखते हैं कुछ ऐसा ख़ास क्या है जो हमें इस मौके पे रिसीव हुआ। ख़त पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। सलाम आदिल, उम्मीद करता हूँ जब ये तुम्हें ख़त मिलेगा 14 अगस्त गुज़र गई होगी, क्योंकि मैं हमेशा देर कर देता हूँ, चाहे अपने आप को संवारने में, घर संवारने में या मुल्क संवारने में। इस ख़त में तुम मेरी कहानी पढ़ोगे, क्योंकि मैं सुना नहीं सकता, मेरी ज़ुबान काट दी गई है। तो इस ख़त का उन्वान मैंने रखा है मेरी कहानी आदिल की ज़ुबानी। इस ख़त के साथ तुम्हें एक और चीज़ मिली होगी, पाकिस्तान का परचम। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस वीडियो में पाकिस्तान के परचम को भी शामिल कर लो। हमारे जो दोस्त ने हमारे लिए पाकिस्तान का परचम भेजा था, उसे हमने एक महफूज जगह पर लगा लिया है और इस वीडियो में शामिल भी कर लिया है, जैसे कि उसकी ख्वाहिश थी। तो इंशाअल्लाह अब हम उस ख़त को आगे मज़ीद पढ़ते हैं। आदिल, ये तुम्हें परचम भेजने का मकसद मुल्क और परचम दोनों रो रहे हैं। आदिल, मुल्क के हालात देख के इस परचम पे तरस आता है। मुल्क और परचम कह रहे हैं कि खुदा की कसम हम बुरे नहीं हैं, हमें अच्छी तरह चला के तो देखो। तुम्हें 14 और 15 अगस्त में आज़ाद होने वाले ममालिक के सियासतदानों में फ़र्क बताऊं? आदिल 14 अगस्त में आज़ाद होने वाले सियासतदान दोहरे मेयार के हैं। ये दोहरा मेयार बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है, असल में तो मुनाफिक बोलते हैं। आदिल, इसकी मिसाल तो मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अपोजिशन में बैठ के वो मिसालें देते हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की। जब वही सियासतदान गवर्नमेंट में आते हैं तो वो मिसालें देते हैं श्रीलंका, इजिप्ट, नाइजीरिया की। आदिल, ये मुनाफिकों की निशानी नहीं तो किसकी है? आदिल, देखा इन्होंने इलेक्शन आगे कर दिए। आदिल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। 4 से 5 माह के अरसे के बाद ये समझ रहे हैं लोग सब भूल जाएंगे, फिर वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाएंगे और लोग उन्हें बुलाएंगे। अब तो ना रोटी और कपड़ा और मकान का नारा लगेगा और ना वोट को इज्जत दो का चूरन बिकेगा, क्योंकि वो जो लोग थे जो इस नारे को, इस चूरन को लेते थे, वो मर गए हैं, अब नहीं चलेंगे। 58% आबादी इंग्लिश बोल रही है और तुम उन्हें बेवकूफ़ बनाओगे रोटी कपड़ा और मकान के नारे पे, और ये चलने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए तो इमरान खान तुम्हें टफ टाइम दे गया, उसके पास ये चूरन नहीं था। मैंने सोचा था इमरान खान आएगा
حالات بدلے گا، کچھ کرے گا۔ عادل وہ تو بشرا عمران اور فرح گوگی کے حالات بدل گیا، ان کے لیے کچھ کر گیا۔ ہم وہاں کے وہاں ہی رہ گئے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عمران خان کے زوال کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ ہے، بشرا عمران اور فرح گوگی۔ اچھا بھلا عمران خان چل رہا تھا، جس شہر میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے یہ بدلے گا حالات ہمارے۔ عادل 2 عورتیں کیا آئیں اس کی زندگی میں، اس کے تو اپنے حالات ہی بدل گئے۔ عادل تمہیں نواز شریف سے جا کر ان کے فلیٹس میں ملنا چاہیے تھا، جن کا وہ آج تک نہ حساب دے سکے۔ مریم کہتی ہے میرے دادا بہت امیر تھے، وہ فیکٹریوں کے مالک تھے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں میرے دادا ہمارے باپ ایک مزدور تھا۔ تو سمجھ نہیں لگ رہی یہ دونوں ایک ہی رشتے سے ہیں کہ مختلف رشتوں سے ہیں۔ خیر چھوڑو عادل، جہاں پر بھی عورت کے اقتدار کی لالچ ہوگی، وہ گھر ہو، وہ ملک ہو یا وہ پارٹی، وہ زوال کا شکار ہوگی۔ اس کی مثال ایک بشرا بی بی کی ہے۔ مریم بھی کوشش کر لے، جتنی مرضی ہاتھ پاؤں مار لے، ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہی اقتدار صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ خیر عمران، نواز اور شہباز کو چھوڑو، سنا ہے نیا آرمی چیف آیا ہے۔ میرا آرمی کے ساتھ کچھ اچھا تعلق نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس خط کے اختتام پر کچھ اپنے الفاظ جمع کر دو، اور وہ اس آرمی چیف کے بارے میں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، سر آپ جس عہدے پہ فائز ہیں، اس سیٹ پہ جو بھی آتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ آپ اتنا کیمروں میں تو نہیں آئے، کیمرے کی آنکھ زیادہ آپ کو کیپچر نہ کر سکی، اور جتنا آپ کے بارے میں سنا ہے، جتنا جانا ہے، اس کو زیر غور رکھتے ہوئے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ گرین پاکستان منصوبے کے موقع پر آپ نے بولا تھا کہ نہ پاکستان کو کوئی بیرونی اور اندرونی کوئی طاقتیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سر آدھی بات تک تو آپ ٹھیک تھے، آدھی بات تک سر میرے مطابق آپ نہیں ٹھیک۔ آپ ملک کے مائی باپ ہیں۔ اس وقت آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ مجھے کیوں نہیں دی، یا کسی اور تھرڈ پرسن کو کیوں نہیں دی، وہ آپ کو کیوں چنا گیا، اس کے لیے یہ اللہ جانتا ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی سمجھے کہ انہوں نے آپ کو یہ عہدے پہ فائز کیا، تو میں نہیں مانتا۔ یہ تو اپنا کھانے پینے کا انتظام خود نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کو عہدے پہ کیا فائز کریں گے۔ سر آپ نے جو بات کی اندرونی اور بیرونی والی طاقتوں والی، سر باہر سے تو کوئی تنگ نہ کر سکا، اندر والوں نے اس کو بڑا تنگ کیا۔ میرے پیچھے یہ جو پاکستان کا پرچم ہے سر، یہ چیخیں مار رہا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، میرا نام کیوں گندا کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو جگہ دی، آپ میرا نام استعمال کرتے، پوری دنیا میں جاتے ہو، کوئی پوچھتا ہے کہاں سے ہو، کہتے ہو پاکستان سے، میرا نام استعمال کر کے مجھے ہی گندا کر رہے ہو۔ آپ ملک کے مائی باپ ہیں۔ اب وہ پرانی سوچ نہیں رہی روٹی کپڑا اور مکان پہ اقتدار مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو۔ اب ملک کو سنواریں گے تو اقتدار میں آئیں گے، ورنہ یہ روٹی کپڑا مکان اور ووٹ کو عزت دو سے بات نہیں بنے گی۔ آپ سے یہ امید اس لیے لگانے لگا ہوں کیونکہ جب عمرانیت عروج پہ تھی نا، تو کوئی بندہ نہیں بول رہا تھا، سارے جو ان سے آرمی کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ عمران خان کی گڈ بک میں آنا چاہتے تھے، پر اس وقت اس موقع پہ صرف آپ بولے، آپ نے بتایا کہ عمران خان کو کہ تمہارے گھر میں بشرا بی بی اور فرح گوگی کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا اس وقت۔ اگر آپ کو ڈر ہوتا پروموشنز کا، اگر آپ کو کسی چیز کا بھی ڈر ہوتا تو آپ یہ کام نہ کرتے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے نا، وہ کسی وجہ سے دی ہے، اور وہ تو عمران خان کی اپنی ایک کہہ لیں کہ فیلئر تھا کہ اس نے آپ کی بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ جب بندے کا ایمان اللہ سے ہٹ کے دم درودوں پہ چلے جاتا ہے نا، تو پھر بندہ زوال کا ہی شکار ہوتا ہے۔ سر آپ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا،
سر آپ کیوں نہیں اس بات کی پہل کرتے؟ آپ بوس ہیں. آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پاکستان کا ٹیکس سسٹم ٹھیک کرتے ہیں. پاکستان کا ٹیکس سسٹم 47 کے بعد آج تک نہیں ٹھیک ہوا. نہ یہ پیپل پارٹی، نہ یہ نون لیگ، نہ یہ پی ٹی آئی اور یہ بہت سی جماعتیں ہیں، نہ ان کے بڑے کر سکے ہیں، نہ یہ کر پائیں گے. اب ان کی اولادیں بھی آ گئی ہیں، یہ سارے بلیک میل ہو جاتے ہیں. سر جس ملک میں رہ کے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، نہ ان کے پاس گندم ہے، نہ چاول ہے، نہ سبزیاں ہیں، نہ دالیں ہیں، نہ کوئی انڈسٹری ہے. صرف کیا ہے ان کے پاس؟ صرف ٹیکس ہے. ان کا ٹیکس سسٹم بہتر ہے. سر ہمارے پاس گندم بھی ہے، دالیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہمارے ملک میں ہے. پھر بھی ہم بھوکے مر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کی اکانومی بہتر ہے کیونکہ ان کا ٹیکس سسٹم بہتر ہے. نہ ہم یہ نواز شریف کر سکتا ہے، نہ زرداری کر سکتا ہے، نہ شہباز شریف کر سکتا ہے، اور نہ ہی اور بڑی جماعتیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سب کو موقع ملے ہیں، سارے بلیک میل ہو جاتے تھے. سر آپ نے ایک وقت کے بعد چلے جانا ہے. میں 90s کا ہوں، میرے پاس آرمی سے ریلیٹڈ اتنی اچھی یادیں نہیں ہیں کہ میں اپنی نسل کو بتا سکوں کہ ایک آرمی چیف آیا تھا، یہ کر گیا، وہ جنگ لڑ گیا، وہ ہمارے دور میں اس کے بعد یہ ہوا. نہیں ایسی کچھ یادیں. پر میں آپ سے اس چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے برائے مہربانی اس ٹیکس سسٹم کو بہتر کرتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے جو پیسے بنانے تھے بنا لی ہیں. اب یہ جھوٹے اقتدار کو، جھوٹی عزتوں کو بھاگتے ہیں، اور جتنا مرضی بھاگ جائیں ان کو نہیں ملیں گی جھوٹی عزتیں. نیب، FBR، FIA کوئی بھی اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں، جو پاکستان کا ٹیکس سسٹم خراب ہے اس کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے. آپ سے پہلے بھی ایک آرمی چیف آیا تھا، اس نے اپنے بارے میں اپنے لیے لوگوں سے دعائیں کروائی تھی. سر ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اس نے ایکسٹینشن لی تھی. ہم آپ چاہیں گے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یار ایسا سپاہ سالار ہمارے سر پہ رہے. سو آپ سے ریکویسٹ ہے سر، اگر وہ 100 ہیں تو آپ ایک کو کھا جائیں گے تو وہ 99 جو ان سے ہیں وہ اپنے پیدا ہونے کا بھی آپ کو ٹیکس دیں گے اس پاکستان میں. آپ نے چلے جانا ہے. سر ملک کے لیے یہ کام آپ کر جائیں.